अस्सलाम वालेकुम। सदाकत नामा में खुश आमदीद। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर बार नई मगर अहम शख्सियात से आपकी मुलाकात करवाते हैं। आज भी हम इसी तरह की एक सरकारी शख्सियत को मदऊ कर रखा है जिनसे अवाम भी खुश हैं और इनकी कारकर्दगी जो है वो भी मुँह बोलता सबूत है। जी हाँ, मेरी मुराद हमजा शफकात, डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद। सर खुश आमदीद, आपने हमें वक्त दिया। हमजा साहब, ये बताइएगा कि आपने अपने कैरियर का आगाज़ कब और कैसे किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया है। बस अल्लाह ताला का शुक्र है, माँ बाप की दुआएं हैं। मेरे करियर का आगाज़ जी मैंने इंजीनियरिंग की। इंजीनियरिंग करने के बाद मेरे वालिद साहब भी, क्योंकि सिविल सर्विस से उनका ताल्लुक था, वो पुलिस के ऑफिसर थे, तो उनकी भी ख्वाहिश थी, वालदा की भी ख्वाहिश थी। मैंने फिर CSS का इम्तहान दिया और मैं पास हुआ पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में, और सुबह सिंध में मेरी पोस्टिंग हो गई। वहाँ पे तकरीबन 3.25 साढ़े 3 साल मैंने अपना ग्रेड 17 का टाइम गुजारा। उसके बाद फिर मैं इस्लामाबाद में आया। सिंध के अंदर मैं लाड़काना में रहा, सखर में रहा, घोटकी, कश्मोर, पन्नुआ के लिए तमाम इलाकों में मैं इसी रहा। फिर मैं इस्लामाबाद में आया। इस्लामाबाद में यहाँ डिप्टी सेक्रेटरी भी रहा, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रहा, CDA में डायरेक्टर रहा, और अभी 3 साल से डिप्टी कमिश्नर हूँ जी। सर ये बताइएगा कि हमने देखा इस्लामाबाद की तारीख में 2 ऐसे ऑफिसर्स हैं, एक गुजर चुके हैं, एक आप हैं, वो भी अल्लाह ताला उनको सेहत अभी हैं, लेकिन रिटायरमेंट ले ली उन्होंने। बहुत नाम कमाया जनाब कामरान लाशारी साहब, उन्होंने बहुत नाम कमाया और यकीनन उन्होंने बहुत बड़े प्रोजेक्ट, मेगा प्रोजेक्ट किए, और वो उनकी थिंक थॉट थी कि उन्होंने इस्लामाबाद में बहुत बेहतरी लेके आई। उसके बाद फिर हमने देखा कि कम उम्र में नौजवान होने की हैसियत से आपने बड़ा नाम कमाया। इसके पीछे क्या राज है सर? बस ये अल्लाह ताला के शुक्र है, अल्लाह ताला ने पर्दे डाले हुए हैं, माँ बाप की दुआएं। लाशारी साहब बड़े ज़बरदस्त ऑफिसर थे। उनके ज़माने में उनको ये थी कि परवेज़ मुशर्रफ साहब का ज़माना था, CDA के को बड़ी एम्पावर्ड किस्म का ज़माना था, बड़ा काम करने का मौका भी मिला। उस ज़माने में ये नैब और उस तरह मीडिया भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, तो उसमें आप काफ़ी काम कर जाते थे, थोड़े बहुत उसमें जैसे भी हो। अभी बस हमने सच्ची बात ये है कि हमें हुकूमत ने भी अलाउ किया कि हम सोशल मीडिया पे भी आएँ, मीडिया के साथ बातचीत भी करें, खुली कचहरियाँ भी करें। मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला की देन है। बाकी ये है कि पूरी कोशिश की है कि जिसका काम कर सकता हूँ करूँ। अवाम का जितना काम कर सकते हैं हमने किया है। लाशारी साहब के ज़माने में अर्बन एरियाज़ में बड़े काम हुए, नई नई एवेन्यूज़ बनी। हमारे ज़माने में हमने छोटे छोटे गाँव के अंदर तकरीबन 400 प्रोजेक्ट्स किए। छोटे गाँव थे, उनको सड़क नहीं मिली हुई थी, पानी नहीं मिला हुआ था, गैस नहीं मिली हुई थी, नाले बने हुए थे, सरकारी ज़मीनों पे कब्जे थे। हमने इस पे बहुत ज़्यादा फोकस किया। पनाह गाहें बनाई, 10-10 लाख दरख्त हम लगाते रहे। फैसिलिटेशन सेंटर्स रूरल एरिया में बनाए। तो हमने रूरल एरिया में बहुत फोकस किया और उसमें काफ़ी ज़्यादा काम किया। और रूरल एरिया में क्योंकि पॉपुलेशन भी बहुत है, तो उन्होंने उस पर लोग बस राज़ी हुए। सर ये बताइएगा कि पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में सियासी मैनेजमेंट भी रही, आपने दोनों में काम किया, आप क्या समझते हैं कौन सा निज़ाम जो है वो आवाम के लिए बेहतर है? देखें, पीपल्स पार्टी के ज़माने में मैं सुबह सिंध में था और वहाँ पर बिल्कुल लाड़काना में मैंने अपना काम स्टार्ट किया। लाड़काना में रहा, फिर सखर में भी रहा। PMLN के ज़माने में मैं इस्लामाबाद में था, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी में रहा, फिर एस्टैब्लिशमेंट डिवीज़न में डिप्टी सेक्रेटरी भी रहा, एडिशनल कमिश्नर भी रहा, और फिर इस हुकूमत में मैं डिप्टी कमिश्नर रहा। हर हुकूमत का जो स्टाइल है वो डिफरेंट होता है। ऑल्दो आइन के अंदर तो एक ही तरह का निज़ाम है कि ऐसे काम होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, लेकिन हर हुकूमत का अंदाज़ फ़र्क होता है। कुछ लोगों की प्रायोरिटी फ़र्क होती है। कुछ लोग डेवलपमेंट, कुछ हुकूमतें होती हैं वो डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस करती हैं कि यार आप सड़कें बनाएं, हॉस्पिटल्स बनाएं, इस तरह के। प्रेजेंट हुकूमत जो थी ये सोशल रिफॉर्म्स पे बड़ा इन्होंने फोकस किया, एजुकेशन के रिफॉर्म्स पे, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पे, पनाह गाहों पे, लंगर खानों पे, और इनकी ये प्रायोरिटी रही। पीपल्स पार्टी के ज़माने में ये था कि वो बहुत ज़्यादा अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी बेस्ड पे बहुत ज़्यादा, यानी कि उनके वोटर्स जो चाहते थे उस तरह वो काम करते थे कि यार इनके ये मसाइल हैं, इनके हल करें। हर किसी की अपनी खूबसूरतियाँ भी हैं, हर किसी के अपने उसमें पिटफॉल्स भी होते हैं, लेकिन बतौर सरकारी मुलाजिम हमारी तो यही कोशिश होती है कि जैसे हुकूमत है, जो हुकूमत की पॉलिसी है उसके मुताबिक हम मेहनत करें, नेक नीति से काम करें। बाकी फिर ये तो अब हुकूमतों का अपना काम है कि वो क्या फ़ैसला करती हैं। इस्लामाबाद में इस वक्त सर, इस्लामाबाद की हदूद में बल्कि ज़िला में कितने लंगर खाने चल रहे हैं? इस्लामाबाद में इस टाइम पर भी जो हमारे पास सरकार की बहस पे चल रहे हैं वो 10 लंगर खाने चल रहे हैं, और अगर हम प्राइवेट लंगर खानों को मिलाएं तो ये 50 से ऊपर चले जाते हैं। और रमज़ान के अंदर जो हमारे से लोगों ने दस्तरखान की इजाज़त ली है वो 100 से ज़्यादा लोगों ने दस्तरखान की इजाज़त, यानी कि बहुत ज़्यादा लोगों का रुझान इस तरफ हुआ है कि वो गरीब लोगों को लंगर दें। अब उसका ऑपोजिट रिज़ल्ट ये निकला है कि रमज़ान के महीने में बहुत ज़्यादा लोग जो है ना वो एक तरह से दूसरे शहरों से इधर आ जाते हैं, प्रोफेशनल भिखारी जो आ जाते हैं, और वो हमारे लिए बड़ा मसला रहता है। उनको हम फिर मैनेज करते रहते हैं, कभी गिरफ्तार भी करते हैं, कभी देख भी लेते हैं कि यार ये इसमें प्रोफेशनल कौन है, इनका ठेकेदार कौन है, तो वो कार्रवाई भी करते रहते हैं हम।
سر یہ بتائیے گا کہ آپ نے خود ہی کہہ دیا گداگری کا، تو اسلام آباد میں گداگری کے خاتمے کے لیے کوئی بڑا اقدام آپ نے کیا؟ دیکھیں اصل میں گداگری کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک قانون بنایا گیا ویگرنسی ایکٹ، یہ ایوب خان صاحب کے زمانے میں تھا، اور اس قانون میں لکھا گیا تھا کہ آپ جو پروفیشنل گداگر ہیں ان کو اٹھائیں اور ان کو ریہیبلیٹیشن سینٹر میں ڈال دیں۔ بدقسمتی سے اسلام آباد کے اندر اس طرح کا کوئی ریہیبلیٹیشن سینٹر نہیں بنا، خواتین کے لیے اسلام آباد میں دارالامان نہیں بنا، حکومتوں کی اس ٹائم پہ کبھی بھی اس پہ فوکس رہا نہیں۔ اور اسلام آباد میں آن دی ادر ہینڈ جو لوگ چیریٹی کرنے والے ہیں، جو بھیک دینے والے ہیں، وہ اتنے زیادہ ہیں کہ ہم نے یہ پچھلے 6 مہینے پہلے ایک پورا گینگ پکڑا، اور اس گینگ سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ صرف F10 اور F11 سے جو ان کے سگنلز کی کمائی ہے وہ ایک مہینے میں 25 سے 30 لاکھ ہے۔ تو دینے والے اتنے زیادہ ہیں، جب کسی کو 25-30 لاکھ روپیہ 2-3 سیکٹرز میں سے مل رہا ہوگا ایک مہینے میں، تو وہ پھر یہ مطلب یہ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ والی بات ہو جاتی ہے کہ سپلائی اتنی آ رہی ہے تو پھر آٹومیٹکلی وہ آنا شروع، دوسرے شہروں سے بھی لوگ آ جاتے ہیں کہ چلو یار میں بھی ادھر مہینہ لگا لوں، میں بھی ادھر 1.5 مہینہ لگا لوں۔ خیر ان کے ساتھ ہم نے سختی سے ہم نے نپٹا، لیکن آن دی ادر ہینڈ یہ بھی ہے کہ بیچارے لوگ غریب بھی ہیں، مجبوریاں بھی ہیں، کون چاہتا ہے کہ اس کا چھوٹا بچہ بغیر جوتوں کے F10 کے سڑک کے اشارے کے اوپر کھڑا ہو؟ تو ہم لوگوں کو یہ بار بار یہ کہتے بھی ہیں کہ آپ پروفیشنل بیگرز کو پیسے مت دیں، لیکن ان کو دھتکارے بھی مت۔ کسی سائل کو دھتکارنا ویسے بھی بری بات ہوتی ہے، یہ ہے کہ پیسے مت دیں ان کو۔ اگر کوئی بچہ بہت ضد کر رہا ہے، ٹھیک ہے آپ کوئی ٹافی رکھ لیں، کوئی چاکلیٹ رکھ لیں، کوئی جوس کا ڈبہ رکھ لیں۔ پیسے دینے سے یہ گداگر جو ہے نا انسینٹیوائز ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ جب ایک بچہ پیسے کماتا ہے یا اس کے ماں باپ دیکھتے ہیں کہ یار ہمیں تو دن کی 25-30 ہزار روپیہ مل رہا ہے، تو وہ دھڑا دھڑ پھر اور لوگوں کو بلانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے میں رمضان کے اندر لوگوں کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے دسترخوان لگانے ہیں، آپ نے صدقہ دینا ہے، خیرات کرنی ہے، تو آپ اداروں کے تھرو دیں، آپ عیدی کو دیں، آپ سیلانی کو دیں، آپ چھیپا کو دیں، بیت المال کو دیں، پناہ گاہوں، اتنے ادارے بنے ہوئے ہیں، ان اداروں کے تھرو کام کریں تاکہ لوگوں کو صحیح لوگوں کے گھر تک پہنچے۔ یہ جو سڑک پہ کھڑے ہوئے کہ لوگ آپ پیسے دیتے ہیں نا، یہ مناسب نہیں ہے۔ اس سے پھر اس کو فروغ ملتا ہے، اس کو وہی نا انسینٹیو ان کو مل رہا ہے، وہ فروغ ملتا جاتا ہے۔ ظاہری بات ہے ایک بچہ جو ہے، میرا اپنا واقعہ، میرے بیٹے کی عمر جتنا بچہ تھا، میں نے کہا یار وہ کتابیں بیچ رہا تھا اور انگلش بھی بول رہا تھا، تو میں نے کہا یار تم آؤ، میں تمہیں اسکول کی فیس بھی دوں گا اور تم پیسے بھی دے دوں گا۔ اس نے کہا کہ آپ کتنے پیسے دے دیں گے؟ میں نے کہا یار میں 9-10 ہزار روپیہ تمہیں پر منتھ دے دوں گا۔ تو اس نے کہا جی میں 27 ہزار تو ویسے کما رہا ہوں۔ تو میں نے کہا یار یہ تو بات یہ کہ اگر وہ آلریڈی اتنے کما رہا ہے، جو 27-28 ہزار ایک بچہ اگر کما رہا ہے، تو وہ کیوں واپس جائے گا؟ تو اس بچے کو پکڑ کے اگر ہم جیل بھیجیں گے تو وہ خود بھی بیچارہ وکٹم ہے، اپنے ماں باپ کا بھی وکٹم ہے، معاشرہ بھی اس کو جیل بھیجنے سے وہ پھر کرمنلائز ہو جاتا ہے۔ تو ہم لوگوں کو یہ تبلیغ کرتے ہیں کہ لوگ خود صحیح جگہ پر اپنا صدقہ اور خیرات لگائیں، سڑکوں پہ کھڑے ہوئے لوگوں کو، پروفیشنلز کو نہ دیں۔ سر اسی پہ مزید بات کر کے ایک چھوٹی سی بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے، ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد اسی بیکاری پہ ایک اور سوال ہے میرے پاس جی، ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں۔ اب بریک کے بعد خوش آمدید۔ حمزہ شفقت صاحب، ہم بات کر رہے تھے گداگری کی، تو اگر ہم مثال دیں، بہت ساری پرائیویٹ ہاؤسنگ پروجیکٹ ہیں جہاں پہ ہم نے دیکھا لائک جیسے بحریہ ٹاؤن ہے، DHA، اس طرح کے جو ہاؤسنگ پروجیکٹ ہیں وہ الاؤ نہیں کرتے، وہاں پہ ہم نے گداگر نہیں دیکھے اور وہ لوگ بڑے سکون سے رہ رہے ہیں، جبکہ اس کی نسبت اسلام آباد جو ہمارا کیپٹل ہے، دارالخلافہ ہے، اور یہاں پہ تو وسائل بھی آپ کے پاس زیادہ ہیں، تو ان کا تو بالکل کلا کما ہونا چاہیے۔ کیا اس کے لیے کوئی ایسی چیز؟ اصل میں یہ ہے کہ ہم نے جب یہ 6 مہینے پہلے بھی کریک ڈاؤن کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ ان کے اپنے ٹھیکیدار ہیں، پھر یہ بیل لینے کے لیے ان کے پاس اپنے وکلاء ہیں، اور کئی پولیس کی لوور فارمیشنز کے لوگ بھی ان سے ملے ہوتے ہیں، اس وجہ سے یہ پینیٹریٹ کرتے ہیں۔ لیکن انشاءاللہ اس رمضان میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کو شہر کی صورتحال بہتر نظر آئے گی۔ سر یہ بتائیے گا کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ سول سروس میں آنے سے پہلے آپ ٹیچنگ سے بھی وابستہ رہے، تو ایک بیوروکریٹ اور استاد دونوں میں سے قوم کی خدمت کون بہتر کر سکتا ہے؟ میں نے جب انجینئرنگ کرنے کے بعد جب میں CSS کی تیاری کر رہا تھا تو 1 سال میں نے پڑھانا شروع کر دیا۔ میں انجینئرنگ میں نے کی ہوئی تھی، تو میں انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹس کو ہی پڑھاتا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو کسی قوم کی ترقی میں، پروگریس میں جو استاد کا کردار ہے وہ تو کوئی اور ادا نہیں کر سکتا۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جب میں اسسٹنٹ کمشنر بنا اور میری پہلی پوسٹنگ رتو ڈیرو میں تھی، لاڑکانہ میں، اور وہاں پہ لاڑکانہ کے اندر میری صرف تحصیل کے اندر کوئی 70 سے 80 کے قریب سکول تھے، اور میں نے یہ پہلے اپنا مشن کر لیا کہ میں نے ہر سکول میں جانا ہے اور انشور کرنا ہے کہ تمام وہاں پہ سہولیات موجود ہوں، ٹیچرز وہاں پر آئیں۔ تو ایک بیوروکریٹ جو ہے اس کی وجہ سے 100 سکول کے بچوں کو ٹیچرز بھی ملنا شروع ہو گئے، اور تو آپ دیکھیں امپیکٹ سول سرونٹ کا کتنا زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے۔ وہ ایک ٹیچر تو ایک کلاس میں پڑھائے گا، 2 کلاسز میں پڑھائے گا، لیکن ایک سول سرونٹ اپنے ایریا کے 100 سکولوں کے اندر جب اساتذہ کی اٹینڈنس انشور کر لے گا، وہاں پہ دیکھے گا باتھ روم ٹھیک ہے، لائبریریز ٹھیک چل رہی ہیں، ٹائم پہ سب لوگ آ رہے ہیں، ٹائم پہ جا رہے ہیں، تو اس کا امپیکٹ زیادہ ہے۔
تو میرے خیال میں سول سروس کا کردار ایز اے بیک بون ملک کے لیے بہت اہم ہے. یہ بتائیے گا کہ ہم نے دیکھا کہ ملک بھر سے لوگ چھوٹے چھوٹے ایشو کے لیے بھی اور خاص کر بڑے ایشو کے لیے بھی لوگ اپنے جلوسوں کی شکل میں نکلتے ہیں اور وہ اسلام آباد میں دعویٰ بولتے ہیں, اسلام آباد کے دل میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں. ایک ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کے لیے اس کو مینیج کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے؟ ہم نے جی پچھلی دفعہ حساب لگایا پولیس والوں کے ساتھ بیٹھ کے کہ اس سال ہم نے پورے 365 دنوں میں کتنے احتجاج اور جلوس جو ہیں وہ کیے ہیں. تو 365 دنوں میں 250 جلوس, بڑے جلوس ہم نے مینیج کیے ہیں. یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ اسلام آباد کے اندر سوائے چھٹیوں کے اس جلوس والے باقی سارے کوئی نہ کوئی جلوس چل رہا ہوتا ہے. پریس کلب میں ہر وہ جلوس ہوتا ہے. اب اس کی وجہ تو یہی ہے, ظاہری بات ہے, پارلیمنٹ کیونکہ ادھر ہے, لوگ سمجھتے ہیں کہ جو بھی ہونا ہے ادھر پی ایم آفس سے ہونا ہے, فیڈرل منسٹری سے ہونا ہے. حالانکہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کے پاس چلی گئی ہیں, لیکن لوگوں کی یہ خواہش بھی ہے, سوچ بھی ہے, پھر وہ بار بار ادھر آتے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے 3 سال میں اتنے بڑے بڑے جلوس ہوئے اسلام آباد میں, کوئی دنگا نہیں ہوا, فساد نہیں ہوا, قتل نہیں ہوئے, بینک نہیں اس طرح لوٹے گئے کہ جی جس طرح نارملی ہوتا ہے کہ جی آگ لگ گئی اور مارا جا رہا ہے اور سر پھاڑے جا رہے ہیں. ہم نے بڑے اچھے طریقے سے مینیج کیا. سر یہ بتائیے گا کہ پچھلے دنوں سنا تھا کہ آپ کو ڈپٹی کمشنر لاہور تعینات کیا جا رہا ہے, سب سے اہم عہدہ پنجاب کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے, تو کیا وجہ بنی کہ پھر اس پہ عمل درآمد نہیں ہو سکا؟ نہیں, وہ ایسی ہی خبر تھی, ایسی کوئی بات نہیں تھی. یہ اصل میں اس طرح کی خبریں چلتی رہتی ہیں. جو بھی آفسر ہوتا ہے کبھی کہتے ہیں یہاں پہ جا رہا ہے, کبھی وہاں پہ جا رہا ہے. اسلام آباد تو آپ کو میں بتاؤں اتنی زیادہ افواہیں ہوتی ہیں, ہر تیسرے دن پتہ چلتا تھا کہ اب یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے. یہ بس افواہیں ہوتی ہیں, ان میں کوئی اتنی حقیقت نہیں تھی. امجد صاحب, آپ نے سندھ میں بھی اپنی خدمات سر انجام دی اور اسلام آباد میں بھی آپ کو ماشاءاللہ کافی عرصہ ہو گیا. تو اس ساری سروس میں سیاسی دباؤ, سیاسی پریشر بھی آتا ہے. کتنی بار آیا اور آپ نے کیسے ٹیکل کیا ہو, یا کئی مشکلات بھی پیش آئی ہوں؟ اچھا, اس میں جو میرا تجزیہ وہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنی پوسٹنگ سیاسی طور پہ کرائیں گے نا, اگر آپ وایا کوئی میڈیا آپ اپنی پوسٹنگ کراتے ہیں, پھر آپ پہ پریشر بڑھ جاتا ہے. اگر آپ روٹین میں اپنی پوسٹنگز آپ کی آ رہی ہیں, جا رہی ہیں, میرٹ کے اوپر آپ لگ رہے ہیں, تو پھر اتنا زیادہ آپ کے اوپر پریشر نہیں آتا. ٹھیک ہے, پریشر آتا ہے, پھر پریشر کو ڈیل کرنے کے طریقہ کار ہیں. اور اسلام آباد کے اندر تو آپ اس لیے بھی نہیں پریشرائز کر سکتے کسی کو, کیونکہ یہاں پر ڈپٹی کمشنر سیدھا پی ایم آفس کو بھی رپورٹ کر رہا ہوتا ہے. تو یہاں پر اس طرح کی سیاسی پریشر نہیں آتا ہے جیسے فار ایگزامپل کوئی جیلم یا چکوال یا سکھر کے اندر جس طرح کے پریشرز آتے تھے, اس طرح کے اسلام آباد میں نہیں ہے. کیونکہ پی ایم خود دیکھ رہے ہوتے ہیں, پی ایم کی ڈائریکشنز ہوتی ہیں, تو ایم این ایز, ایم پی ایز باقی اتنے زیادہ وہ نہیں کرتے. باقی یہ ہے کہ یہ ہماری نوکری کا حصہ ہے. ہر بندے کے لیے پریشرز بھی ہوتے ہیں, میڈیا کے لیے بھی پریشرز ہیں, وکلاء کے لیے بھی پریشرز ہیں, عدالتوں کے اوپر بھی پریشرز آ جاتے ہیں. اب یہ تو آفیسر پہ ہے کہ وہ کتنا پریشر لیتا ہے اور کیسے کام کرتا ہے. کم عرصے میں, چھوٹی عمر میں زیادہ عہدوں پر آپ فیض رہے, جس میں اسٹیبلشمنٹ ڈویژن بھی ہے, ڈپٹی کمشنر اسلام آباد ہے, ڈائریکٹر سی ڈی ہے, مختلف عہدوں پہ کام. سب سے زیادہ کام کر کے کس میں آپ کو اچھا لگا کہ آپ نے زیادہ خدمت کر لی ہے؟ میں نے تو پوری کوشش کیا کہ ہر عہدے پہ پوری اپنی جان لگاؤں, لیکن بطور ڈپٹی کمشنر جو کرونا کا کرائسس آیا ہے, اس میں اللہ تعالیٰ نے میرے سے بہت کام لیا ہے. یقین مانے, میرے اپنے ایک آفیسر تھے, ان کی ڈیتھ بھی ہوئی اور ہم پوری فیملی کو 2 دفعہ کرونا ہوا. لیکن اس میں لٹرلی ہم نے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے کام کیا. شروع میں جب وہ فلائٹس آتی تھیں, فلائٹس کو ریسیو کرنا, پھر کوارنٹین سینٹرز بنانا, ان سینٹرز پہ ڈیوٹی دینا, پھر ان کو کھانے پہنچانا, جہاں پہ کرونا پھیل رہا ہے اس علاقے کو جا کے لاک ڈاؤن کرنا, پھر وہاں پہ میڈیا کو بریف کرنا. اتنا ہم نے کام کیا. بس اللہ تعالیٰ کی ذات نے کرونا میں ہم سے بہت کام کیا, اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اسلام آباد میں جو یہ فوتگی کا ریشو ہے, موٹیلٹی کا جو ریشو ہے, وہ 0.8% سے بھی کم ہے. یعنی کہ اگر 100 لوگوں کو کرونا ہوا تو ان میں سے 0.8 سے کم لوگوں کی ڈیتھ ہوئی. تو وہ اللہ کا شکر ہے کہ میرا خیال ہے کہ کرونا میں نے ایز ڈی سی بہت کام کیا تھا. سر, اس وقت جب ہم گفتگو کر رہے ہیں تو اب جو ہے اسلام آباد کی اگر بات کی جائے تو کرونا کی کیا سچویشن ہے اس وقت, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس ٹائم پہ اسلام آباد میں جو کرونا کا پازیٹیوٹی ریشو ہے, یعنی کہ جتنے لوگ ہم ٹیسٹ کرتے ہیں ان میں سے 1% سے بھی کم لوگ ہیں جن میں کرونا پازیٹیو آ رہا ہے. کل بھی کوئی صرف 10 لوگ تھے جن کو کرونا پازیٹیو آیا. 2 دن پہلے صرف 3000 لوگوں کو ٹیسٹ کیا تو صرف 3 لوگ پازیٹیو آئے. تو آلموسٹ آپ سمجھ لیں کہ کرونا اسلام آباد میں ختم ہو چکا ہوا ہے. این سی او سی بھی ختم ہو چکی ہوئی ہے. میرے خیال میں اب کیونکہ اسلام آباد میں ویکسینیشن ہم 95% پر لے گئے ہیں, تو اب کرونا ہمارے لیے کوئی مسئلہ کریٹ نہیں کرے گا اگلے چند مہینوں میں. حمزہ شفقات صاحب, ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد کی تاریخ میں آپ پہلے ڈپٹی کمشنر ہیں جو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ ایکٹیو ہیں, اور ہر کسی کو آپ جواب بھی دے رہے ہوتے ہیں, اور ہر کسی کو پراپر آپ جو ہے نا ٹیکل کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ اپنا اکاؤنٹ خود چلاتے ہیں یا جو آپ کے ماتحت اہلکار ہیں ان کے ذریعے چلواتے ہیں؟ اصل میں جو ٹویٹر پہ اکاؤنٹ ہے میرا پرسنل, وہ میں خود چلاتا ہوں.
جو ٹویٹر پہ آفیشیل اکاؤنٹ ہے وہ ہمارے آفس کے کوئی آفیسر چلا لیتے ہیں. فیس بک جو ہے وہ ہمارے آفس میں ایک کلرک ہیں, انہی کی ٹریننگ کی ہے. ہماری کوئی سوشل میڈیا ٹیم نہیں ہے, بس اسی طرح کچھ والنٹیئرز ہیں, کچھ دفتر کے سٹاف کو ٹرین کیا وہ چلاتے ہیں. لیکن ٹویٹر پہ جو پرسنل اکاؤنٹ ہے وہ میں خود چلاتا ہوں. ماحولیاتی تبدیلی سے اسلام آباد کو بچانے کے لیے کیا اقدامات ضلع انتظامیہ کی طرف سے کی جا رہے ہیں؟ دیکھیں جی, اسلام آباد کے اندر جتنا کلائمیٹ کے چینج کو بچانے کے لیے ہم نے کام کیا, میں سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان میں اتنا کام نہیں ہوگا. ایک تو ہم نے سالانہ 10 لاکھ درخت لگانے شروع کیے اور بڑا کامیاب ہمارا پروجیکٹ رہا. ہم نے 50 لاکھ سیڈ بالز بنا کے ہیلی کاپٹر کے تھرو پورے مارگلہ کے پہاڑیوں پہ پھینکے. ہم نے 20,000 کنال فارسٹ کی لینڈ اسلام آباد میں ریکور کرائی. ہم نے پلاسٹک بیگز کو بین کیا اور وہ کافی حد تک 60 سے 70%, میں سمجھتا ہوں شاید اس سے بھی زیادہ, ہم نے پلاسٹک بیگز کو کنٹرول کیا. اینٹوں کے بھٹے ہم نے بند کیے, کالا دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کو بند کیا, دریاؤں کو پروٹیکٹ کرنا شروع کیا. دریاؤں کے اندر جو سیوریج جا رہا تھا اس کو ہم نے روکا. مطلب وہ ہم نے لاتعداد ایک نان سٹاپ ہم نے ایک سیریز آف ایونٹس ہے جو کرنا شروع کی. پھر انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی وائلڈ لائف والوں کے ساتھ مل کے کوئی 100-150 چھاپے ہم ہر 3-4 مہینے میں ڈالتے ہیں. کوئی اگر پیٹرول پمپ ہے وہ اپنا گند پھینک رہا تھا, کوئی شادی ہال ہے وہ کھانے کا سامان ضائع کر رہا تھا, ہر کسی کو ہم نے چیک کیا. تو میرے خیال سے ہم نے کافی حد تک اسلام آباد میں بہتری کی ہے. اور اب ہم لوگوں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہر انسان, یہ اب موسم آیا ہوا ہے تو ہر بشر جو ہے وہ کم از کم 2 شجر ضرور لگائے. یہ ہماری کیمپین ابھی چل رہی ہے کہ ہر بندہ اپنے نام پہ, اپنے بچوں کے نام پر 2 درخت ضرور لگائے. اپنے گھر میں, اپنے ارد گرد جہاں بھی موقع ملے وہ درخت ضرور لگائے. ہم نے دیکھا سر, شہر اقتدار میں جو گاڑیوں کے فینسی نمبر ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. ان کی روک تھام کے لیے آپ نے کیا اقدامات کیا, اور ان میں کہیں کوئی جو 2 نمبر گاڑیاں ہوتی ہیں یا جو بغیر کسٹم کی ہوتی ہیں وہ بھی استعمال ہو جاتی ہیں, تو اس کی روک تھام کے لیے آپ نے کوئی ابھی ہم نے پولیس والوں کے ساتھ مل کے صرف پچھلے مہینے میں 46 چوری کی گاڑیاں پکڑی, نان کسٹم بیڈ پکڑ کے ہم نے بند کرائیں. اس سے پہلے مہینے میں ہم نے 26 گاڑیاں بند کروائیں. اس کا طریقہ کار ہم نے یہ رکھا کہ پہلی دفعہ ایکسائز ڈپارٹمنٹ کو ہم نے کمپیوٹرائز کر دیا. اب جس نے بھی اپنی گاڑی بیچنی ہے اس کو انگوٹھا اپنا لگانا پڑے گا, نادرا کا سرٹیفکیٹ اس کو چاہیے ہوگا, اس کے بغیر اس کی ٹرانسفر نہیں ہو سکتی. دوسرا جو گاڑیوں کا یہ جو نمبر پلیٹس کا ہے یہ ہم نے FWO کے ساتھ معاہدہ کر لیا ہوا ہے. اب FWO کے موٹر وے کے اندر بھی کوئی گاڑی اس طرح کی جاتی ہے وہ روک کے ہمیں فوری طور پہ بتا دیتے ہیں, اور اگر کسی نے ایم ٹیگ لگانا ہے تو ہمارے ایکسائز کے دفتر سے بھی ایم ٹیگ لگوا سکتا ہے. تو اب اس پہ مزید کام جاری ہے انشاءاللہ. یہ مزید کام ابھی بھی کافی, صرف 5-6% گاڑیاں اس طرح کی ہوں گی, اور مزید اگلے 3-4 مہینے میں آپ دیکھیں گے کہ 1% سے کم رہ جائے گا یہ کام. یہ جو فینسی نمبر پلیٹس والی ہیں یہ آپ کہتے ہیں کہ یہ کم ہو جائیں گی؟ یہ کم ہو جائے گی. فینسی نمبر پلیٹس دیکھیں یہ ہم نے اس لیے بھی بند کیے ہیں کہ ہمارا سیف سٹی کے جو کیمراز ہیں ان کے اندر فینسی نمبر پلیٹ جو ہے وہ ڈیٹیکٹ نہیں ہوتی. ہمارے خاص سٹائل کی جو نمبر پلیٹ ہے وہ ڈیٹیکٹ ہوتی ہے اور وہ ہمیں پورا پتہ چل جاتا ہے یہ گاڑی کہاں کہاں گھومتی ہے. تو اس طرح کی جو فینسی نمبر پلیٹس والی گاڑیاں ان کو ہم نوٹسز بھی نکال رہے ہیں, راستہ میں کھڑے کر کے چیکنگ کر کے بند بھی کر رہے ہیں, اور جب یہ موٹر وے پہ بھی جاتی ہیں تو FWO والوں کے ساتھ مل کے بھی ہم ان کو بند کر رہے ہیں. اسلام آباد میں اگر ناکوں کو دیکھا جائے تو آپ نے کافی حد تک کم کی ہیں. آپ CCTV فوٹیج سے سر کام لے رہے ہیں یا کیسے پھر مینیج کر رہے ہیں؟ ہاں جی, ناکے جو ہیں وہ اس کا جو ڈیٹا ہے وہ یہ ہے کہ جہاں جہاں بھی ہم ناکے لگاتے ہیں اس کا اپیرنٹلی لوگ سمجھتے ہیں کہ ناکے لگنے سے شہر میں کرائم کم ہوتا ہے. ایسی بات نہیں ہے. جب ناکہ لگ جاتا ہے لوگ جو ٹیررسٹ ہیں یا چور ہے اس کو پتہ ہے کہ یہاں پہ وہ ساتھ والے راستے سے نکل جائے گا. ہم نے اسلام آباد کے اندر جو نئی چیز متعارف کرائی ہے وہ ہے سنیپ چیکنگ, کہ گاڑیاں, پولیس والی گاڑیاں ایک دم آئیں, ایک جگہ پہ ناکہ لگائیں, وہ سنیپ چیکنگ کریں, دیکھیں, وہاں سے وہ چلی جائیں, پھر کہیں اور جائیں. دوسرا جو کیمراز تھے 400 سے 500 کیمرہ خراب تھا, ابھی الحمدللہ 1800 سے زائد کیمراز اسلام آباد میں سیف سٹی میں کام کر رہے ہیں. اس پروجیکٹ کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے نیا پروجیکٹ بنایا جا رہا ہے. امید ہے کہ بہت جلد اسلام آباد کے اندر یہ 1800 سے یہ کم از کم 3 سے 4 ہزار کیمراز اسلام آباد میں فنکشن ہوں گے, اور پھر اس کے بعد ہمیں ضرورت نہیں ہوگی کہ ہم پولیس کے تھرو گراؤنڈ کے اوپر موجود بھی رہیں. سر یہ بتائیے گا کہ اسلام آباد میں سیاسی پارہ بہت ہائی ہے, پورے ملک سے لوگ آ رہے ہیں, یہاں پہ اجتماعات بھی ہو رہے ہیں, بہت ساری سیاسی سرگرمیاں بھی جاری ہیں, تو آپ جو ہے ان میں بھی آپ, ہم نے دیکھا ہے کہ پیش ہوتے ہیں, ہر چیز کو آپ دیکھ رہے ہیں, تو آپ کے جو روٹین کے کام ہیں, جو ڈپٹی کمشنر کے جو اصل کام ہوتے ہیں, وہ پھر آپ کیسے مینیج کرتے ہیں؟ وہ کام سفر ہوتا ہے لا اینڈ آرڈر کا, جو کیونکہ لا اینڈ آرڈر ایک ایسی چیز ہے کہ وہ پورے ملک اور پوری حکومت کے لیے اور پورے شہر کے امن و امان کے لیے وہ بڑا خطرناک چیز ہوتی ہے. اب دیکھیں اسلام آباد کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ساری میجر پولیٹیکل پارٹیز نے ایک ہی دن جلسہ کیا, اور کسی ایک کے جلوس جو ہیں وہ دوسرے وینیو کے سامنے سے جا رہے تھے, دوسری پارٹی کے جلوس اس وینیو سے جا رہے تھے. تو اس لیے ہمارے لیے بہت ضروری تھا کہ شہر کے امن و امان کو بچانے کے لیے ہم سارے کام روک کے ہم فیلڈ میں موجود رہے. پولیس, رینجرز, FC, ہر بندہ سائٹ پر رہا. میں خود دھرنوں کے اندر موجود رہا, اور اب بڑے اچھے طریقے سے ہوتا یہ ہے کہ ایک پولیس والے سے کسی کی لڑائی ہوتی ہے, وہ ایک تھپڑ اس کو مارتا ہے, ایک ڈنڈا اس کو مارتا ہے, اور اس کے بعد آگ لگ جاتی ہے.
تو بڑا ایکسرسائز کرنا پڑتا ہے اور بہت زیادہ محنت کر کے اس کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے. اس لیے وہ ہماری ٹاپ پرائرٹی ہمیشہ رہتی ہے. اس کی وجہ سے روٹین کے کام سفر ہوتے ہیں. اس کا ہم نے حل یہ نکالا ہے کہ ہم نے لوگوں کو یہ ایجوکیشن بھی دی ہے کہ اب آپ کو ہمارے دفتروں میں نہیں آنا, آپ ہماری ایپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں, سٹی ایپ اسلام آباد. جو کام کرنے ہیں آپ کو 40 سے زیادہ سروسز ہماری آپ کے موبائل کے اوپر ہیں. ہماری ایپ پہ رجسٹر کریں, موبائل پہ کلک کریں, ہم آپ کے گھر میں آ کے کر دیں گے. آپ آن لائن بینکنگ استعمال کریں, ہم آپ کے گھر میں ڈومیسائل بنانا ہے, NOC بنانا ہے, پرمٹ بنانا ہے, کوئی چیز آپ کو ہمارے دفتر آنے کی ضرورت نہیں ہے. آن لائن آپ سارا کام کریں. پھر بھی اگر ایپ پہ اگر آپ ٹرسٹ نہیں کرتے تو ہم نے اپنے فیسیلیٹیشن سینٹرز بنا دیے ہیں, بارہ میں, ترلئی میں, G11 میں. آپ کو آفیسر سے ملنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ آئیں, بٹن دبائیں, آپ کو پرچی ملے گی, آپ اپنے کاغذ جمع کرائیں, 3 دن بعد آ کے اپنا پرمٹ لے دیں. آپ کو افسروں سے ملنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. حمزہ شفقت صاحب, فشریز کا جو عہدہ ہے وہ بھی چارج آپ کے پاس ہے. راول ڈیم میں ہم نے دیکھا کہ اس طرح کی اب بریڈ نہیں ہے, فش نظر نہیں آتی, تو کیا آپ میسیج دیں کہ عوام کو کہ فشریز کی تحفظ کے لیے اور اس کو پھلنے پھولنے کا موقع دیں, کیا کہیں گے؟ اصل میں فشریز کے اوپر ہوا یہ تھا کہ آج سے 2-3 سال پہلے ایک ٹھیکہ دیا گیا, پھر اس کی لیٹیگیشن چلی گئی, وہ کورٹ میں معاملہ چلا گیا, 3-4 کروڑ روپے کا اس میں لائبلٹی آ گئی. ابھی ریسنٹلی ہم نے 1.5 مہینے پہلے فشریز کا ٹھیکہ دے دیا ہے, اور انشاءاللہ اب آپ دیکھیں گے کہ وہ جو ٹھیکیدار کے تھرو فشریز کا پورا ڈپارٹمنٹ ہے وہ وہاں پہ مچھلی کی افزائش کے لیے بھی بہت زیادہ کام کرے گا. اور جو ریور بینک ہے, جو ہمارے راول لیک کے ارد گرد کی انکروچمنٹس ہیں ان کو بھی ختم کر رہے ہیں, جو لوگ ادھر گندا پانی ڈال رہے ہیں ان کو بھی نکال رہے ہیں. اور وہاں پر ہم نے راول ڈیم کے ارد گرد CDA کی مدد سے ویٹ لینڈز بنا دیے ہیں تاکہ وہ جو گندا پانی ہے وہ صاف ستھرا ہو کے ڈیم میں جائے. یہ بتائیے گا کہ ہم نے دیکھا کہ متعدد بار آپ خود نکل جاتے ہیں اسپاٹ پہ کاروائیوں کے لیے, اور بہت سارا ایسا ہم نے دیکھا آپ عمارتیں گرا رہے ہیں, پلازے گرا رہے ہوتے ہیں, تو کبھی ایسا ہو کہ کہیں کسی ایسے گروپ سے یا گروہ سے پالا پڑ گیا کہ انہوں نے آپ کو روک لیا ہو, کام نہ کرنے دیا ہو, یا رکاوٹ ڈالی ہو, یا کوئی دھمکی, اور اس دھمکی سے آپ بھی خوفزدہ ہو گئے ہوں؟ میرے پہ جی E11 میں جب فائرنگ ہوئی ہمارے اوپر, E12 میں ہمارا آپریشن چل رہا تھا, اس کے اوپر ہمارے اوپر فائرنگ ہوئی اور وہ بڑی ڈائریکٹ انہوں نے فائرنگ کی. بار کیا وہ بندے ہم نے اریسٹ کیے. اس کے بعد ہمیں بارہ میں ایک ہمارا آپریشن تھا راول ڈیم کی ہی دریا کے اوپر, اس کے اوپر ان لوگوں نے بڑی فائرنگ کی اور انہوں نے کہا کہ ہم تمہارے گھر میں آ کے تمہیں نہیں چھوڑیں گے, قتل کی دھمکیاں بھی انہوں نے دیں. لیکن اللہ کی ذات بڑی ہے. باقی یہ ہے کہ ڈپٹی کمشنر کو سیکیورٹی بھی حکومت دیتی ہے, تو اللہ کا شکر ہے ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا. دوسرا یہ کہ میں نے اپنے سینئر سے بھی سیکھا ہے, اور سول سروس کا بھی یہ کہ اگر آپ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں نا تو لوگ پھر آپ سے اتنی جانی دشمنی نہیں کرتے. تو ہم نے لوگوں کی بلڈنگز بھی گرائی ہیں, لیکن اتنی میٹھے انداز میں بات کی ہے کہ لوگوں سے لڑائی نہیں ہوئی ہماری. اسی طرح ہم نے سسٹم چلایا ہے. حمزہ شفقت صاحب, رمضان کا مہینہ ہے اور اب جو عوام ہے وہ دیکھ رہی ہے کہیں سے معیاری سستی چیزیں ملیں, تو آپ نے کیا اقدامات کیے ہیں عوام کی سہولت کے لیے, اور اسلام آباد میں کہاں کہاں سستے بازار اس وقت آپ نے لگا رکھے؟ دیکھیں, ہمارے CDA کے 5 بازار جو ہیں وہ آلریڈی چل رہے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے 10 بازار ہیں انتظامیہ نے لگائے ہیں. G7 میں لگایا ہے, E11 میں لگایا ہے, جنگی سیدہ میں ہم نے لگایا ہے, بارہ میں ہمارا بازار چل رہا ہے, بینڈ اسٹور پہ بازار چل رہا ہے, PWD کے سٹارٹ میں بازار چل رہا ہے. اور اس دفعہ ہم نے ہر پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹی کو کہا ہے کہ آپ اپنے گرین ایریاز کے اندر بھی سستے بازار لگائیں. اور میری لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ ایک تو آپ پینک بائنگ مت کریں. یہ جو لوگ آتے ہیں نا 100 آٹے کے تھیلے لے کے چلے جاتے ہیں, بالکل یہ نہ کریں. روزانہ کا جو سامان ہے 2-3 دن 4 دن کا سامان ضرور خریدیں. جب یہ پینک بائنگ ہوتی ہے, چیزوں کی شارٹیج ہو جاتی ہے اور پھر قیمتیں اوپر چلا جانا شروع ہو جاتی ہیں. اور یہی ہمیں سٹارٹ میں ہوا کہ لوگوں نے اتنا آٹا خریدا شروع میں کہ ان کو لگا کہ اینڈ میں شاید آٹا نہیں ملے گا, اس کی وجہ سے آٹے کی قیمت ایک دم بڑھنا شروع ہوگی. چینی کے ایک دم لوگوں نے 100 کلے خریدنا شروع ہوگی کہ پتہ نہیں چینی کم ہو جائے گی. تو یہ عوام سے گزارش ہے کہ بالکل پینک بائنگ نہ کریں. ہمارے سستے بازار جو ڈیزگنیٹڈ ہیں ان میں آ کے آپ آخری دن تک خریداری کریں, انشاءاللہ کوئی چیز کی کمی نہیں ہوگی. پرائز کو آپ سر کنٹرول کیسے کریں, مانیٹرنگ کیسے کی جا رہی ہے کہ جو چیز آپ ریٹ دے رہے ہیں سرکاری سطح پہ وہی آگے فروخت ہو رہا ہے, اس کے لیے کیا کوئی آپ نے انتظام کیا؟ دیکھیں, ہم نے تو پہلی دفعہ ایک ایپ متعارف کرائی ہے جس کا نام ہے درست دام. ہم نے اسلام آباد کے ہر شہری کو کہا ہے کہ آپ اپنے موبائل کے اندر دیکھیں کہ آج کا سرکاری ریٹ کیا ہے. آپ کسی بھی دکان پہ جائیں, ہماری درست دام کی ایپ کھولیں, آپ کو سرکاری ریٹ پتہ چل جائے گا. فوری طور پہ دکاندار سے خود آرگیو کر سکتے ہیں, خود نیگوشیٹ کر سکتے ہیں کہ یار تم مہنگا بیچ رہے ہو. اگر وہ غلط کر رہے ہیں تو آپ فوری طور پہ ہماری ایپ کے اوپر شکایت کریں, ہم فوری طور پہ ایکشن بھی لیں گے. ہم نے ہر 2 سے 3 مارکیٹوں کے اوپر ایک میجسٹریٹ لگا دیا ہے. 30 سے زائد میجسٹریٹ, ہمارے نارملی 6-7 ہوتے ہیں, 30 سے زائد میجسٹریٹ ہیں جو 24 گھنٹے یہ مانیٹرنگ کر رہے ہیں. منڈیوں کے اندر میں خود جا رہا ہوں, دیکھ رہا ہوں کہ کوئی قیمت نہ بڑھے, کوئی چیز کا شارٹ فال نہ ہو. اگر کوئی ٹرک آ رہا ہے ٹماٹر کا, لیمو کا جو پھنس گیا ہے, کہیں پنجاب میں پھنس گیا, گھوٹکی میں پھنس گیا, وہاں سے نکلوانے کی بھی ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ شہر کے اندر کسی چیز کی شارٹیج نہ ہو. سر یہ بتائیں کہ یہ جو درست ایپ آپ بتا رہے ہیں اس پہ کتنی دیر بعد عمل ہو جاتا ہے, کتنی اگر کوئی بندہ شکایت کرتا ہے تو کتنے دیر بعد؟ ودن 5 to 6 hours.
کیونکہ ہمارے اصل میں یہ ہوتا ہے کہ وہ پوری کمپائل ہوتی ہے، اس کے بعد آتے ہیں 5 سے 6 گھنٹے ہمیں لگ جاتے ہیں، کیونکہ اتنی شکایت آنا شروع ہو جاتی ہیں، تو اس کی وجہ سے 5 سے 6 گھنٹے لگتے ہیں. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اب اگلے چند دنوں کے اندر ہم گھنٹے کے اندر اندر اپنا رسپانس ٹائم امپروو کریں. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ ہمارے نمبرز پہ بھی کال کر سکتے ہیں، آپ فوری طور پہ پی ایم پورٹل پہ بھی ڈال سکتے ہیں. یہ میں ایشور کرتا ہوں کہ ایکشن ضرور ہوگا، شاید ریسورسز کی وجہ سے تھوڑا ڈیلے ہو جائے لیکن ایکشن ضرور ہوگا. سر میرا آخری سوال ہے آپ سے کہ ہم نے دیکھا متعدد شاپ سے بڑے جو اسٹور ان پہ ڈی سی کاؤنٹر ایک بنا ہوتا ہے، اس کا بیسک مقصد کیا ہوتا ہے سر؟ بیسیکلی جو اشیاء خرد و نوش ہیں نا، ان کی بہت ساری کوالٹیز ہوتی ہیں. جیسے دال ہے، اب دال کی 3 کوالٹیز ہیں. ایک جو ہے وہ پریمیم کوالٹی ہوتی ہے، برانڈڈ ہوتی ہے، امپورٹڈ مال ہوتا ہے. اس طرح جو شوگر ہے، شوگر کی بھی کئی کوالٹیز ہوتی ہیں. لیکن جو سرکاری چیزیں ہیں جیسے پھل ہیں، سبزیاں ہیں، سرکاری آٹا، سرکاری چینی، اس کے لیے ہم نے ہر مال میں کہا ہوا ہے کہ آپ ڈی سی کا ایک کاؤنٹر اسٹیبلش کر دیں اور وہاں پر وہ اشیاء رکھ لیں. ہاں اگر کوئی اپنی مرضی سے، کوئی بندہ بہت امیر ہے، وہ کہتا ہے جی میں ایسی چینی لینا چاہتا ہوں جس کے اندر 1% بھی وہ نان شوگری کانٹینٹ نہ ہو، تو وہ ٹھیک ہے اپنی مہنگی لے لے. لیکن جو سرکاری ریٹ کی سرکاری چیزیں وہ کم از کم اپنی کاؤنٹر پہ ضرور موجود ہوں. حمزہ شفقات صاحب ٹائم دینے کا بہت شکریہ، آپ نے صداقت نامہ کے لیے وقت نکالا. آپ نے سنا کہ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد جناب حمزہ شفقات صاحب سے بہت تفصیلی ہماری گفتگو ہے، اور ہم نے متعدد جو اسلام آباد کے پروجیکٹ ہیں ان پر بھی بات کی، اسلام آباد کے جو مسائل ہیں ان پر بھی بات کی، اور خاص کر جو رمضان ہے، رمضان کے اعتبار سے انہوں نے بتایا کہ کس طرح انہوں نے ایک ایپ بھی بنا رکھی ہے جو کہ اس پہ آپ جو شہری ہیں وہ اس سے مستفید ہو سکتے ہیں، اور رمضان بازار بھی لگے ہوئے ہیں. اگر کوئی مسئلہ ہو تو پھر بھی حمزہ شفقات جو وہ پھر بھی حاضر ہیں. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے، اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.